रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। उम्मीद है कि सभी लोग खैरियत से होंगे। आज 23 मार्च है और अहमदी जमात निजाम कादियान वाले इसको यौम तासीस के तौर पर मनाते हैं और जाहिर सी बात है कि प्योर डिस्कशन ग्रुप भी इस डे को सेलिब्रेट कर रहा है और हम सभी लोगों को मुबारकबाद देते हैं। बट ये भी सभी लोगों को मालूम है कि अहमदी जमात भी 3 बड़े सेक्ट्स में डिवाइडेड हो चुकी है। यह हो चुकी थी बहुत पहले। सबसे पहले लाहौरी फिरका अहमदी जमात निजाम का इनसे अलग हुआ था और उनके बहुत सारे मेंबर्स हमारे यहाँ हैं और सबसे इम्पोर्टेंट कारकुन वहाँ के हैं शाहिद अजीज साहब मोहतरम। हमारी उनसे बातचीत भी होती रहती है और काफी टाइम से, बट क्योंकि ग्रुप में उनसे बातचीत नहीं हुई, पर्सनल पे माशाल्लाह हमेशा राब्ता रहता है, तो न्यू मेंबर्स को भी उनका तारुफ हो जाए मोहतरम शाहिद अजीज साहब का। तो सबसे पहले तो मोहतरम शाहिद अजीज साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले ऑडियोज पे आप ये बता दें कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब को आप क्या स्टेटस देते हैं लाहौरी जमात वाले, मतलब एक नबी का मुजद्दिद का, या क्या क्या मानते हैं आप मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब को। और ये भी बता दीजिए कि क्या आप उनको मानना हुज्जत मानते हैं, जैसे कि अमीर फैसल एक न्यू मुस्लिम है, अल्लाह पर, रसूल पर, कुरान पर और 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम पर अल्हम्दुलिल्लाह यकीन रखता है, तो क्या मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब को जन्नती होने के लिए मानना जरूरी है या नहीं? पहला सवाल बताएं। शुक्रिया सर, वेलकम। किसी ने उस पर एतराज ना किया, किसी ने उस पर एतराज ना किया। यहाँ तक कि हमारी जमात के कुछ मेंबरान ने एक दफा जब उसकी तरफ वहां गए वो कादियान, तो उन्होंने तवज्जो दिलाई कि जनाब आप तो कहते हैं कि हजरत साहब नबी हैं, लेकिन यहाँ तो लिखा हुआ है मुजद्दद। तो उसके बाद वो कतबा जो था वो हटा दिया गया और बहाना ये बनाया कि ये पुराना हो गया है, इसकी जगह नया कतबा लगाने की जरूरत है। चले ठीक है, हमने बात मान ली कि जी पुराना हो गया है, नया कतबा लगाने की जरूरत है। लेकिन जब नया कतबा लगा तो आपने जो अल्फाज थे मुजद्दद सद 4 दहम, वो क्यों काट दिए नए कतबे पर? इबारत तो वही रहने देते। ये इबारत जो है, आप कहते हैं कि जनाब खलीफा जो है उसका हुक्म मानना जरूरी है और आप उससे इनहराफ नहीं कर सकते, तो मौलाना नूरुद्दीन जो थे उन्होंने अपने दस्तखतों से ये इबारत मंजूर की थी कि लिखा जाए मिर्जा गुलाम अहमद रईस कादियान मुजद्दद सद 4 दहम। तो आपने ये क्यों हटा दिया? तो बात यह है मेरे भाई कि जब आय खातमुन नबीयीन नाज़िल हुई तो सहाबा कराम मुतफक्कर हुए और हजरत से पूछने लगे कि पहले जब कौमें जो थी वो अपना उनको हदायत की जरूरत होती थी तो सिरात मुस्तकीम से वो हट जाती थी, तो इस्लाह के लिए नबी आते थे। और सॉरी माफ कीजिएगा भाई, अमीर फैसल ने मेरी तवज्जो दिलाई है कि उनका जो जाती है अकाउंट में उसमें कर रहा था, तो उन्होंने मेरी जो है वो फॉरवर्ड की हैं चीजें, तो इसलिए मैं उनको दोबारा नहीं दोहराता। तो अब मैं एक्चुअल ग्रुप में हूँ। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जब आयत खातमुन नबीयीन नाज़िल हुई तो आ हजरत ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ये तफसीर की, अना खातमुन नबीयीन ला नबी अबादी, मैं खातमुन नबीयीन हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। तो उस पे सहाबा जो थे उन्हें फिक्र हुआ और वो कहने लगे कि हजूर अगर उम्मत को इस्लाह की जरूरत हुई तो फिर क्या होगा, पहले तो नबी आते थे। तो आ हजरत ने फरमाया कि खुदा ताला मुजद्ददीन को मबऊस करेगा। तो अब नबी कोई नहीं आएगा, ना कोई नया नबी आएगा, ना कोई पुराना नबी आएगा। हाँ, जब इस्लाह की जरूरत होगी तो जरूरत के वक्त इस्लाह के लिए जो है वो लोग आते रहेंगे।
تو حضرت مرزا غلام احمد صاحب جو تھے وہ کوئی پہلے مجدد نہیں تھے. تو یہ ایک مستند چیز ہے مسلمانوں میں کہ پہلے مجدد تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز، اور اس کے بعد جو ہے وقتاً فوقتاً مجددین آتے رہے. کئی صدیوں میں تو اپنا دو تین مجدد جو تھے وہ تشریف لائے امت کی اصلاح کے لیے. تو حضرت مرزا غلام احمد صاحب جو تھے وہ کوئی پہلے مجدد نہیں تھے. تو یہ ایک مستند چیز ہے مسلمانوں میں کہ پہلے مجدد تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز، اور اس کے بعد جو ہے وقتاً فوقتاً مجددین آتے رہے. کئی صدیوں میں تو اپنا دو تین مجدد جو تھے وہ تشریف لائے امت کی اصلاح کے لیے. تو یہ بات یاد رہے کہ مجدد جو ہے وہ اس زمانے میں جو فتنہ ہو، جو غلط چیز جو ہے اس کا رواج ہو گیا ہو، وہ اس کی اصلاح کے لیے آتا ہے. وہ تمام مسائل جو بعد میں پیدا ہونے ہیں کرنے ہیں ان سب کی اصلاح جو ہے وہ اس کے لیے نہیں آتا. اچھا، اب دوسری طرف آتے ہیں ہم کہ اب حضرت مرزا غلام احمد صاحب جو تھے وہ مجدد تھے. اب ایک اور فرقہ جو انہیں نبی مانتا ہے اس کی پرابلم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی ہیں. اب اگر حضرت مرزا غلام احمد صاحب نبی ہیں اور آپ نے ان پر تو پھر ان پر ایمان لانا فرض ہے. نبی پر ایمان لائے بغیر آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں، میں حضرت سلیمان کو نہیں مانتا، میں اپنا حضرت موسیٰ کو مانتا ہوں، میں کسی اور کو نہیں مانتا. مسلمان ہونے کے لیے تمام نبی جو ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر حضرت مرزا غلام احمد نبی ہیں تو پھر ان کی نبوت پر ایمان لائے بغیر آپ نبی نہیں ہو سکتے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سوائے جماعت قادیان کے عقائد کے مطابق سوائے ان کے اور دنیا میں کوئی مسلمان نہیں. اور اسی چیز کا اعلان میاں محمود احمد صاحب نے ٹروتھ اباؤٹ دی اسپلٹ میں کیا. مرزا محمود احمد صاحب نے فرمایا کہ اپنا مولانا محمد علی میرے اوپر الزام لگاتے ہیں 3 چیزوں کے متعلق کہ میرا عقیدہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد جو ہیں فی الواقع نبی ہیں، اور اسماہ احمد کی جو آیت ہے وہ ان کے متعلق ہے، اور کل مسلمان چاہے وہ ایسے ملک میں ہو جہاں حضرت صاحب کی دعوت نہیں پہنچی اور انہوں نے حضرت صاحب کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں. میں میاں محمود احمد صاحب کے اپنے جو ہے رائٹنگز اس سے میں نے یہ حوالہ پڑھا ہے. کوئی اگر مجھے غلط سمجھتا ہے تو میری آگے اصلاح کر دے. تو اب اس کے مطابق جو ہیں تمام غیر قادیانی، وہ شیعہ ہوں، وہ دیوبندی ہوں، وہ بریلوی ہوں، وہ لاہوری ہوں، وہ کچھ بھی ہوں، وہ کافر ہے. لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے، پہلے تو یہ ہے کہ یہ عقیدہ ہے ہی لغو. اگر کسی نے نام نہیں سنا حضرت مرزا غلام احمد کا تو وہ کس طرح اس کی تصدیق کر سکتا ہے یا انکار کر سکتا ہے. اور حضرت صاحب نے حقیقت الوحی میں یہ خود لکھ کے اس کا رد کیا ہے کہ میرے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ میں یہ بات کہتا ہوں لیکن یہ بات غلط ہے. یعنی وہ چیزیں جن کا حضرت صاحب خود اپنی کتابوں میں انکار کر چکے ہیں وہ دوبارہ جو ہے نئی شکل دے کے ان کو نئے اختراع کر کے عقائد تو وہ بنا
بنائے جا رہے ہیں. تو جیسے میں نے عرض کیا، حضرت مرزا غلام احمد صاحب جو تھے وہ مجدد تھے. ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جو کام تبلیغ اسلام کو اور دفاع اسلام کا حضرت صاحب نے شروع کیا، اس میں ان کا ساتھ دینا ایک احسن امر ہے. لیکن مسلمان ہونے کے لیے حضرت مرزا غلام احمد صاحب پر یا ان کے دعووں پر ایمان لانا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. مسلمان ہونے کے لیے آپ کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کہ خدا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ نبوت پر آپ اعلان کرتے ہیں، اور اس سمپل چیز سے آپ مسلمان ہو جاتے ہیں. باقی آپ اچھے ہیں، برے ہیں، نیک ہیں، بد ہیں، کیا ہیں کیا نہیں، اس کا فیصلہ خدا کرے گا. حضرت جو ہے جن کی زندگی کا واقعہ ہے، ایک جنگ تھی، میرے خیال میں اسامہ تھے رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کافر کو پکڑ کے گرا لیا، تو جب تلوار مارنے لگے اس نے کلمہ پڑھ دیا، تو اسامہ نے پھر بھی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اسے قتل کر دیا. تو حضرت کو سلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ بار بار یہ پوچھتے تھے، اسامہ تو نے اسے قتل کر دیا باوجود اس کے کہ اس نے کلمہ پڑھا تھا؟ تو اسامہ کہتے ہیں میں جو ہے اتنا اپسیٹ ہوا کہ میں دعا کرتا تھا کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا کہ میں نے رسول اللہ کا دل اتنا زیادہ دکھایا ہے. تو اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضور اس نے صرف اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ دیا تھا. تو حضرت سلم جو ہیں انہوں نے کیا کمال کے الفاظ جو تھے وہ ادا کیے. فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ زبان سے کلمہ ادا کر دینا کافی ہے کسی کے مسلمان ہونے کے لیے، اور کسی چیز کی ضرورت نہیں. باقی آپ کس لیول کے مسلمان ہیں، کتنے اچھے ہیں، کتنے برے ہیں، کیا ہے کیا نہیں، یہ سب جو ہے ان چیزوں کا فیصلہ خدا تعالیٰ کرے. اب لوگ کہتے ہیں کہ جناب ایک فرقہ جنتی ہے باقی جہنمی ہے. ہر فرقہ یہی کہتا ہے کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ 70 فرقے ہو جائیں گے، ایک جنتی ہوگا باقی جہنمی ہوں گے، تو جنتی ہم ہیں. تو کیا کوئی بھی فرقہ گارنٹی کر سکتا ہے کہ اس کے سارے ممبر جو ہیں اخلاقی لحاظ سے تو اس لیول پر ہیں کہ وہ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے؟ کوئی کر سکتا ہے یہ گارنٹی کسی کو؟ یہ خدا جو ہے یہ اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون جنتی ہے اور کیا، کون جہنمی ہے اور کیا نہیں. خدا تعالیٰ نے ہمیں یہ کوئی اختیار نہیں دے رکھا. جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ظاہر ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا تھا، جس وجہ سے بھی پڑھا تھا، اپنی جان بچانے کے لیے موت کے ڈر سے پڑھا تھا. لیکن تمہارا اختیار نہیں کہ تم تحقیقات کرو، تم انویسٹیگیٹ کرو کہ کیوں. اس نے کلمہ پڑھ دیا کافی ہے، وہ مسلمان ہو گیا. اب وہ جانے اور خدا جانے. دیکھیں جب آپ ان تحقیقات میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں نا کہ کون مسلمان ہے اور کون نہیں، اور کون اچھا ہے اور کون برا ہے اور کون یہ ہے اور کون وہ ہے، اس کا نتیجہ جو ہے وہ اسپینش انکویزیشن جو ہے اس کی شکل میں نکلتا ہے. اسپینش انکویزیشن یہ تھی کہ جب مسلمانوں کو اسپین میں شکست ہو گئی تو وہ کیتھولکس تھے، عیسائی اس زمانے میں صرف کیتھولکس ہی ہوتے تھے، انہوں نے اسپین پہ قبضہ کر لیا. تو انہوں نے جناب ایک کمیشن بٹھایا جو دیکھتا تھا کون عیسائی ہے کون عیسائی نہیں،
اور اگر کوئی عیسائی ہے تو پھر اس کے عقائد درست ہیں یا نہیں. ذرا غور کریں، اگر کوئی عیسائی ہے تو اس کے عقائد درست ہیں یا نہیں. تو اگر کوئی عیسائی نہیں ہوتا تھا یا اس کے عقائد درست نہیں ہوتے تھے تو کیا کیا جاتا تھا؟ اس کو زندہ جلا دیا جاتا تھا. اس وقت سلیمان دا میگنیفیسنٹ خلیفہ تھے ترکی میں، انہوں نے ایسا عظیم الشان کارنامہ سر انجام دیا جو ہمیں سنہرے لفظوں سے لکھ کے ہر ایک کو بتانا چاہیے، لیکن ہم نہیں کرتے. انہوں نے ایک جنگی بیڑا بھیجا ترکی سے اسپین. وہاں سے اس بیڑے نے سارے مسلمان جو بچ گئے تھے اور یہودی جو جلائے جا رہے تھے زندہ، وہاں سے نکال کے وہ انہیں اپنا فلسطین لے کے گئے اور وہاں انہیں آباد کیا. تو اب جو 500 600 700 سال پہلے عیسائی کرتے تھے، اب ہم نے وہی کرتوتیں ہم نے شروع کر دی. باقی یہ رہا کہ کون جنت میں جائے گا. دیکھیں، اگر ہم حضرت کی سنت اور ان چیزوں پہ غور کریں نا تو یہ سوال اٹھیں گا. ایک صحابیہ تھی، بہت نیک تھی، تہجد گزار، روزہ رکھنے والی، کرنے والی. تو جب وہ فوت ہوئی تو صحابہ کرام آپ رضی اللہ تعالیٰ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ پتہ نہیں وہ جنت میں کتنے بلند مقام پہ ہوں گی. تو حضرت تشریف لائے تو فرمایا یقیناً وہ جہنم میں ہو. تو صحابہ کرام جو تھے وہ ایک دم پریشان ہو گئے کہ حضور اگر اتنی عبادت گزار خاتون جو ہے وہ جہنم میں ہوگی تو ہمارا کیا بنے گا؟ کیا کوئی اس کی وجہ ہے؟ ہاں، حضرت نے فرمایا ہاں، اس کی ایک بلی تھی جس کو وہ ٹھیک کھانا کھانے کو نہیں دیتی تھی اور جس کو وہ کمرے سے دھوپ اور ہوا کے لیے باہر نہیں نکلنے دیتی. آپ اس سے اندازہ لگائیں نا کہ وہ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ جو تھی، جو ظاہر میں ان کے سارے تھے کام، نماز، روزہ، ہر چیز جو تھی اتنے اونچے لیول کی تھی کہ صحابہ کرام اس سے متاثر تھے. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جناب اس ایک جانور پر ظلم کرنے کی وجہ سے اس کے سارے نیک اعمال جو تھے وہ رائے گاہ چلے گئے. پھر حضرت وسلم کے زمانے کی ایک اور مثال ہے کہ حضرت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا، آپ کو شاید لوگوں اس زمانے میں لوگ جو ہیں وہ چمڑے کے بوٹ تو نہیں، موزے ٹائپ ہوتے تھے وہ پہنتے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون جو ہے اس نے اپنے وہ موزے اتارے ہوئے ہیں، ننگے پاؤں ہیں. ایک کنویں سے وہ ان موزوں میں کیونکہ چمڑے کے ہیں، مشق کی ٹائپ کے، پانی بھرتی ہے تو جلتی تپتی ریت پر وہ بھاگتی ہے اور جا کے ایک کتا جو پیاس سے مر رہا ہے اس کے منہ میں پانی ڈالتی، پھر واپس جاتی ہے اور پانی لاتی ہے، اس کے منہ میں ڈالتی ہے، پھر واپس جاتی ہے. سخت گرم ریت، تپتی دھوپ، لیکن اس میں وہ اپنی کوشش جو ہے وہ کرتی رہتی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج جنت کے سارے دروازے اس خاتون کے لیے کھل گئے. تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ حضور اس کی شہرت تو کچھ اچھی نہیں ہے، اس کے باوجود تو حضرت نے فرمایا ہاں
وہ اس لیے کہ ایک مخلوق کو تکلیف میں دیکھ کے وہ اس طرح تڑپی ہے کہ خود وہ اذیت اور دکھ اور تکلیف برداشت کر رہی ہے اس کوشش میں کہ اس جانور جو ہے اس کا دکھ، اس کی جو تکلیف ہے اس کا وہ کچھ ازالہ کر سکے۔ تو اس لیے تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ حضور اس کی شہرت تو کچھ اچھی نہیں ہے، اس کے باوجود تو حضرت نے فرمایا ہاں وہ اس لیے کہ ایک مخلوق کو تکلیف میں دیکھ کے وہ اس طرح تڑپی ہے کہ خود وہ اذیت اور دکھ اور تکلیف برداشت کر رہی ہے اس کوشش میں کہ اس جانور جو ہے اس کا دکھ، اس کی جو تکلیف ہے اس کا وہ کچھ ازالہ کر سکے۔ تو اس لیے تو کہنے سے میرا یہ مطلب ہے کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو دیکھتا ہے۔ ایز اے گروپ وہ یہ نہیں کہے گا کہ جناب یہ گروپ جو ہے جنت میں چلا جائے، یہ گروپ جو ہے وہ جہنم میں جائے۔ وہ انڈیویجولی، انفرادی طور پہ ہر ایک انسان جو ہے وہ اس کو دیکھے گا اور پھر خود فیصلہ کرے گا۔ یہ ہر ایک انسان پر ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے صرف کلمہ کافی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دیٹس اٹ، آپ مسلمان ہو گئے۔ اس سے آگے آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ وہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے حضرت کی ایک حدیث کوٹ کی جب لوگوں نے انہیں کافر کہنا شروع کیا۔ اور کافر کس بات پہ کہنا شروع کیا؟ یہ نہیں کہ انہوں نے دعویٰ نبوت کیا یا کوئی ایسی بات کی۔ یاد رکھیں کہ بہت سارے بیشتر مسلمان ہندوستان کے حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے دعوے پر ایمان لے آئے تھے، انہوں نے قبول کر لیا تھا کہ یہ مجدد ہے۔ لیکن جب حضرت مرزا غلام احمد نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں اور وہ واپس نہیں آئیں گے، تو پھر ان پر کفر کے دعوے لگنے شروع ہوئے۔ تو جواب میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے حضرت نبی کریم کی ایک حدیث کوٹ کی، جو یہ ہے کہ اگر ایک کلمہ گو دوسرے کلمہ گو کو کافر کہے گا تو کفر الٹ کر کہنے والے پر آ کر پڑتا ہے۔ تو انہوں نے، حضرت صاحب نے کہا کہ میں کلمہ گو ہوں، مجھے کافر کہہ کر اس حدیث کے تحت آپ خود کافر بن رہے ہیں، تو آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ لیکن کبھی بھی حضرت صاحب نے کوئی مجھے دکھا دے کہیں لکھا ہوا کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے یہ کہا ہو کہ تم اس وجہ سے کافر ہو کہ تم نے میرا دعویٰ مجدد ہونے کا یا مسیح ہونے کا یا مہدی ہونے کا قبول نہیں کیا، کہیں کوئی دکھا دے، اس کا کوئی ثبوت۔ حقیقت الوحی میں حضرت صاحب نے یہاں تک لکھا ہے، اور یہ بات انہوں نے لکھی ہے جو میں نے آپ سے بیان کی ہے کہ میں تو کسی کو کافر نہیں کہتا، میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ اس حدیث کے تحت مجھے کافر کہہ کر ایک کلمہ گو کو آپ خود کافر بنتے ہیں۔ آگے حضرت صاحب آلٹرنیٹو پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں چلو ایسے کرتے ہیں، تم اعلان کر دو کہ یہ حدیث غلط ہے، موضوع ہے، یہ ریجیکٹ کرتے ہیں، اس بات کا اعلان کر دو۔ اس کے بعد پھر میں تم میں سے کسی کو کافر کہوں تو مجھے الزام دینا۔ اب آپ اس آفر کا کیا کریں گے؟ کہ حضرت صاحب کہہ رہے میں صرف ایک کلمہ گو کو کافر کہنے کی وجہ سے نبی کریم کی حدیث کے مطابق تمہیں کافر کہتا ہوں، تم اعلان کر دو کہ یہ حدیث غلط ہے۔
یہ متفقہ علیہ مسئلہ نہیں، ہم اس کو رد کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں تم میں سے کسی کو کافر کہوں تو پھر تم مجھے الزام دینا، پھر مجھے تم مطعون کرنا، اور اس سے بڑا کیا ثبوت ہو سکتا ہے کھلا کہ حضرت صاحب نے کبھی بھی اپنے آپ کو جو ہے نبی نہیں سمجھا، اور نہ ہی یہ کہ ان کے دعوے پر ایمان لانا ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے۔ باقی کون جنتی کون جہنمی ہے، یہ تو بات جو ہے یہ تو ہے ہی بہت دور۔ ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں، وفات سے ایک روز پہلے سر فضل حسین جو تھے وہ حضرت صاحب سے ملنے گئے۔ حضرت صاحب لاہور میں تھے، احمدیہ بلڈنگز میں، جہاں بعد میں ہماری جماعت کا مرکز بنا۔ تو انہوں نے یہی سوال پوچھا کہ جناب میں نے سنا ہے آپ لوگوں کو کافر کہتے ہیں، تو اگر صرف آپ کی جماعت مسلمان ہے تو یہ 2 لاکھ مسلمان ہیں، تو باقی جو کروڑوں ہیں ان کا کیا بنے گا؟ تو حضرت صاحب نے یہی جواب دیا کہ جناب میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ ایک کلمہ گو کو کافر کہہ کے وہ خود اپنے آپ کو کافر بناتے ہیں، تو کیوں کرتے ہیں؟ میں تو انہیں یہ بات کرنے سے منع کرتا ہے۔ یہ وفات سے ایک دن پہلے کی بات ہے حضرت صاحب، اگلے دن وہ فوت ہو گئے۔ اب بات یہ ہے کہ میں نے یہ کیوں کہا کہ حضرت صاحب کا ساتھ دینا چاہیے، ان کے کام کی سپورٹ ایک آسن امر ہے۔ دیکھیے جو اصلاحات حضرت صاحب نے کی مسلمانوں کے عقائد میں، ان کے بغیر اسلام کی ترقی ممکن نہیں۔ نمبر 2، جو انہوں نے کانسیپٹ دیا کہ اب اسلام جو ہے کس طرح ترقی کرے گا، اس کو قبول کر کے نافذ کیے بغیر اسلام کی طرف ترقی ممکن نہیں۔ دیکھیے مسلمان کہتے ہیں کہ کچھ وحی نبوت قرآن میں شامل ہونے سے رہ گئی، اس کا مطلب ہے قرآن نامکمل ہے۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ اپنا شادی شدہ اگر زنا کریں تو اس کی سزا جو ہے وہ سنگسار کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ یہ قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے۔ تو اس کے جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ آیت نازل ہوئی تھی تو اپنا، لیکن جس ورقے پہ وہ یہ آیت رجم لکھی گئی تھی اس کو ایک بکری کھا گئی، تو اس وجہ سے یہ قرآن میں شامل ہونے سے رہ گئی۔ جو بھی آپ وجہ بنائیں، یہ تو ثابت آپ نے اپنے منہ سے کر دیا نا کہ قرآن نامکمل ہے۔ اپنے دل کو آپ جو مرضی تسلی دے لیں، لیکن کسی غیر مسلم کو آپ کس طرح کنونس کریں گے ایسی باتیں کر کے؟ کیسے کریں گے اسے؟ ساتھ کہہ رہے ہیں قرآن جو ہے وہ مکمل ہے، اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ وہی نبوت جو نازل ہوئی وہ اس میں شامل نہیں۔ یہاں تک کہتے تھے کہ ہم پڑھتے تھے، ہم اس کی تلاوت کرتے تھے، اور یار رمضان میں پورے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، کسی نے کہا کیوں نہ کہا کہ صفحے پہ لکھا ہے یا نہیں، یہ 50 قاری تلاوت کرتے ہیں اور اپنا یہ فلاں پوائنٹ پر یہ آیت رجم پڑھتے ہیں، بکری وہ صفحہ کھا گئی یا نہ کھا گئی اس کو تو چھوڑو، کبھی کسی نے یہ سوال ہی نہیں اٹھایا۔ تو حضرت صاحب نے یہ اصول قائم کیا کہ نہیں، کوئی چیز قرآن سے باہر نہیں، قرآن مکمل ہے۔ اسی طرح ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ قرآن شریف کی آیات منسوخ ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن شریف کی 500 سے زیادہ آیات منسوخ ہیں۔ ذرا آپ غور کریں، 500 سے زیادہ آیات قرآن شریف کی منسوخ ہیں۔ آگے فرماتے ہیں میں نے تحقیقات کی ہے، 512 تو نہیں
5 آیات منسوخ ہے، یا منسوخ تو ہو گئی نا، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پرفیکٹ ہے، کمپلیٹ ہے اور پرفیکٹ ہے، جب ہمارا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ نہ قرآن کمپلیٹ ہے نہ پرفیکٹ ہے۔ اگر کوئی پرفیکٹ چیز ہو تو اس میں سے کوئی چیز جو ہے وہ کینسل کیوں کی جائے گی، منسوخ کیوں کی جائے گی؟ یہ جو مسئلہ ہے کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ تو حضرت صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ بات غلط ہے، قرآن جو ہے وہ کمپلیٹ ہے، وہ پرفیکٹ ہے، نہ اس میں سے کوئی چیز باہر رہ گئی ہے، نہ اس کی کوئی آیت کبھی منسوخ تھی، نہ ہے، نہ کبھی ہوگی۔ تو یہ غلطی کس وجہ سے پیدا ہوئی، اس کی بھی حضرت صاحب نے اصلاح کی۔ یہ غلطی اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ مسلمان کہتے تھے کہ ہماری سورسز جو ہیں ان میں اول نمبر پر حدیث ہے، دوسرے نمبر پر قرآن ہے۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ نہیں، یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ وہ کرتے یہ تھے کہ کہتے تھے کہ حدیث اور قرآن میں تضاد ہے، تو حدیث تو اول نمبر پر ہے، قرآن شریف کی آیت یہ کینسل ہو گئی۔ تو حضرت صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ بات غلط ہے، قرآن جو ہے خدا کا کلام ہے، قرآن جو ہے نزول کے ساتھ ساتھ ہی لکھا جاتا تھا۔ احادیث جو ہیں سب سے پہلی جو ہے وہ 100 سال پہلے لکھی گئی کتاب چھوٹی سی تھی، جو بڑی بڑی کتابیں جن کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں وہ حضرت کے وصال کے 300 سال بعد لکھی گئی۔ تو حدیث شروع کس طرح ہوتی ہے؟ اے نے بی کو کہا، بی نے سی کو کہا، سی نے ڈی کو کہا، ڈی نے ای کو کہا کہ مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں موقع پر یہ فرمایا تھا، یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فلاں موقع پر یہ بات کہہ رہے تھے۔ تو آپ بتائیں کہ اتنے لوگوں تک منتقل ہو کے تو بات جب پہنچے کہیں تو کیا وہ ایگزیکٹ الفاظ ہو سکتے ہیں حضرت کے؟ کوئی سنی اس نے کہہ دی وغیرہ وغیرہ۔ حضرت کا خطبۃ الوداع ہے، تو حدیث شروع کس طرح ہوتی ہے؟ حضرت کا خطبۃ الوداع ہے، آخری حج پہ جو حضور نے خطبہ دی۔ آپ ریسرچ کریں تو آپ کو اس کے کئی ورژن ملتے ہیں، اس لیے کہ کسی نے کوئی بات سنی اس نے کہہ دی کہ جی حضور نے یہ فرمایا تھا، کسی نے کوئی سنی اس نے کہہ دی وغیرہ وغیرہ، اس کے کئی ورژن ہیں۔ کیوں؟ اسی وجہ سے تو حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے فرمایا کہ ہمارے ماخذ جو ہیں، ہماری سورسز جو ہے اول نمبر پر قرآن کریم ہے۔ نمبر 2، انہوں نے ایک زبردست کام کیا کہ انہوں نے سنت اور حدیث کو الگ کر دیا۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے فرمایا کہ سنت جو ہے حضرت نے جس طرح نماز پڑھی، جس طرح وضو کیا وغیرہ وغیرہ، یہ تو کئی سو لوگوں نے دیکھا، اور حدیث کی تدوین سے پہلے بھی لوگ اسی طرح نماز پڑھتے تھے اور وضو کرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو نہیں کہ لوگوں نے انتظار کیا 100-200 سال کے حدیث لکھی جائیں تو پھر وہ پڑھ کے تو نماز پڑھنی شروع کی اور وضو کرنا شروع کیا وغیرہ۔ تو حضرت مرزا غلام احمد نے فرمایا کہ قرآن کے بعد دوسرے نمبر پر حدیث، دوسرے نمبر پر سنت ہے، اس لیے ہزاروں کئی سو لوگوں نے حضرت کو ایک فعل کرتے دیکھا اور حضور کو فالو کیا۔ حدیث تیسرے نمبر پر آتی ہے، لیکن وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ وہ قرآن کے متضاد نہ ہو۔ اگر کوئی حدیث قرآن کے اگینسٹ ہے تو یا تو ہم اس کا رد کر دیں گے یا اس کا ہم انٹرپریٹیشن کریں گے۔ تو
یہ دوسری اصلاح جو تھی یہ حضرت صاحب نے کی کہ نسب منسوخ کوئی نہیں. اسی طرح جہاد کا اصل جو ہے تصور مسلمانوں کو بتایا اور کہا جہاد ہر مسلمان پر ہر لمحہ فرض ہے، لیکن آپ نے کرنا یہ ہے کہ حضرت کی حدیث جہاں حضرت نے فرمایا ایک جنگ سے واپسی پہ حضرت نے فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں، اور آگے فرمایا جہاد اکبر جہاد بالنفس ہے. اول نمبر پر یہ جہاد ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ اپنے اندر جو برائی، جو گندگی، جو لالچ جو ہے، ان بےایمانی، ان کے خلاف جہاد کرو، ان کو کنٹرول کرو. اب یہ ظاہر ہے کہ کوئی تلوار سے حملہ کرے گا تو آپ تلوار سے ہی اس کا جواب دیں گے، اس لیے کہ اسلام جو ہے وہ پیسیفسٹ ریلیجن نہیں ہے کہ بیٹھ کے مار کھاتے رہو اور کچھ بھی جواب نہ دو، کچھ بھی نہ کرو. تو یہ میں نے موٹی موٹی چند جو ہے اصلاحات آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، جو حضرت کو فالو کرتے ہوئے، ان کی تعلیم کو فالو کرتے ہوئے حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے مسلمانوں کے عقائد میں جو تھی وہ کی. لیکن اس سے آگے بڑھ کے حضرت صاحب نے یہ بھی کیا کہ اسلام کے اوفینسو ڈیفینس کا ایک سلسلہ شروع کیا. حضرت صاحب کے زمانے میں رواج تھا کہ جناب مسلمان جو ہیں انہوں نے دوسرے مذہب کی کتابیں نہیں پڑھنی، انہوں نے دوسری زبانیں نہیں سیکھنی. آپ کو علم ہی ہے کہ انگریز جب وہاں گئے تو مسلمان جو تھے چھوٹے بچوں کی طرح منہ بنا کے کونے میں بیٹھ گئے، ہم نے انگریزی نہیں پڑھنی، ہم نے فزکس کیمسٹری بایولوجی نہیں پڑھنی. نقصان کس کو ہوا؟ انگریزوں کو تو کچھ نقصان نہ ہوا. جو قومیں جو تھی انہوں نے دیکھا کہ ہوا کا رخ کیا ہے اور انگریزی سیکھی اور یہ علم جو تھے حاصل کیے، وہ آگے نکل گئے. سر سید بیچارے ساری عمر جو تھے کوشش کرتے رہے کہ مسلمان بھی انگریزی سیکھ لیں، ویسٹرن ایجوکیشن لے لیں، اور اس کا بھی اصطلاح یہ ملا کہ ان کے سینے پر بھی کافر کا تمغہ جو ہے وہ لگا دیا گیا. تو حضرت صاحب نے خود کوشش کی کہ وہ عہد نامہ عتیق، عہد نامہ جدید یعنی بائبل جو ہے اس کا باریکی سے مطالعہ کرے اور وید اور دوسرے چیزیں جو ہیں ان کی بھی اسٹڈی کرے. تو جب وہ ڈیبیٹ کرتے تھے، اور یہ ڈاکٹر اسرار احمد کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد کے الفاظ ہیں، ہمارے علماء نے کسی کا کیا مقابلہ کرنا تھا، وہ تو کچھ پڑھتے ہی نہیں. تو اس وقت مرزا غلام احمد کھڑے ہو گئے اور انہوں نے عیسائی مشنریوں اور ان لوگوں کے ساتھ پبلک ڈیبیٹس کی اور ان کو شکست دی. تو اس سے مسلمانوں کو یہ حوصلہ ہوا کہ ہمیں امبیرس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے پاس چیزوں کا جواب ہے. اور آپ یقین کریں کہ یورپ میں ہر مسلمان جو ہے، اب جماعت احمدیہ لاہور کی تعلیمات جو ہے وہ اس پہ چلتا ہے. جہاد کی مثال لے لینا، جب ایک اور لے لیں عقیدہ کہ مرتد کی سزا قتل ہے، ہم کہتے ہیں قتل نہیں، ہر آدمی آزاد ہے جو مذہب چاہے اختیار کرے. اب یہاں جو ہے مسلمان جو ہیں عیسائی ہو جاتے ہیں، یہودی ہو جاتے ہیں، کبھی کسی کی ہمت ہے کہ ان کو جا کے قتل کرے؟ جہاد کا کہتے ہیں کہ جناب تلوار لے کے چڑھ جاؤ اور اپنا جو ہے غیر مسلم ان کو قتل کرو. یورپ، امریکہ، ان چیزوں میں ان ملکوں میں کسی میں دم ہے کہ ایسے کریں؟ وہی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، وہی تفسیر کرتے ہیں، وہی تعبیر کرتے ہیں ان چیزوں کی جو جماعت احمدیہ لاہور جو ہے وہ پیش کر چکی. ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ.
ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ عیسائی پادریوں کے ساتھ بحثیں ہوئی ہمارے غیر جماعت بھائیوں اور دوستوں کی. تو عیسائیوں نے شرط لگائی کہ جناب ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ بحث کریں گے، لیکن آپ نے احمدیوں کی کوئی دلیل نہیں ہمارے خلاف استعمال کر، صرف اہل سنت والجماعت کی جو مستند دلائل ہیں وہ آپ نے ہمارے خلاف استعمال کر. تو میں آپ کو اپنا قصہ بتاتا ہوں کہ ایک میاں بیوی تھے، دونوں پی ایچ ڈی تھے امریکہ سے، اور وہ عیسائیت کی تبلیغ کے لیے انہوں نے زندگی وقف کی ہوئی تھی. وہ مجھے ملے تو وہ مجھے تبلیغ کرنے لگے کہ حضرت آپ بھی مانتے ہیں حضرت عیسیٰ بن باپ، ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں حضرت عیسیٰ آسمان پر، ہم بھی مانتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو پھر آپ آ کے ہمارے ساتھ شامل کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو میں نے انہیں کہا کہ میں تو یہ باتیں نہیں مانتا. تو انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، اور پھر شوہر جو تھے وہ کہنے لگے کہ آپ کہیں احمدی تو نہیں؟ میں نے کہا جی خدا کے فضل سے میں لاہوری احمدی ہوں. تو کہنے لگے نہیں پھر ہم نے آپ کے ساتھ بحث نہیں کرنی، اس لیے کہ ہمیں حکم ہے کہ کسی احمدی کے ساتھ آپ نے بحث میں نہیں الجھنا. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیوں ایک عیسائی مشنری جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے احمدی کے ساتھ، اور میں کوئی ٹرینڈ مبلغ یا کوئی کچھ نہیں، کچھ دلچسپی ہے، کچھ کتابیں پڑھی ہیں، کچھ سوچا ہے، لیکن ایک عیسائی ٹرینڈ مشنری کہتا ہے میں نے احمدی کے ساتھ بحث نہیں کری. وائی؟ اس سے بڑی کوئی کامیابی جو ہے وہ ہو سکتی تھی. لیکن حضرت صاحب کا سب سے بڑا کارنامہ جو تھا وہ یہ تھا کہ 1400 سال کے بعد آپ نے کوشش کی کہ مسلمان متحد ہو جائے. آپ نے کہا اپنے اختلافات رکھو. خود دلی گئے تو غیر جماعت کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، لیکن حالات ایسے ہو گئے پھر کہ یہ چیز جو تھی یہ بند کرنی پڑی. تو کہا کہ اختلافات کے باوجود اکٹھے رہو. تو میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. 1400 سال میں 1500 سال میں آپ کو ایسی مثال نہیں ملے گی. ووکنگ ایک مسجد تھی جہاں جو ڈاکٹر لائٹنر صاحب نے بنائی تھی، وہ فوت ہو گئے، ان کی اولاد نے اس پہ قبضہ کر لیا. ہماری جماعت کے علم میں یہ بات آئی، ہم نے مقدمہ بازی کی، اپنی جیب سے مسجد واگزار کروائی اور وہاں اس کی مرمتیں کرائیں اور وہاں سے تبلیغ اسلام کا کام شروع ہوا. پہلی تو یہ بات عجیب تھی کہ انگریز ہندوستان پہ حکمران ہیں اور ہم انگلستان آ کے انہیں تبلیغ کر رہے ہیں. تو اسی طرح پہلی جنگ عظیم میں کئی مسلمان جو تھے انگریزوں کے لیے لڑتے ہوئے فرانس میں جب شہید ہو گئے یا مارے گئے تو اپنا ہم نے انتظام کیا کہ ان کو باقاعدہ مسلمانوں کی طرح تدفین کی جائے. وہ تو اپنا انہیں عیسائیوں کی طرح ان کی تدفین کرنے لگے تھے یا اپنا ان کو جلانے لگے تھے. لیکن اس سے بڑھ کے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ایک کارنامہ عظیم شان تھا، لیکن اس سے بڑھ کے میں آپ کو ایک بات بتاؤں. عید کا موقع تھا، اخبار ہیں، ٹی وی ہے، سب کچھ ہیں. تو ہمارے امام جو تھے وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھانے کے لیے، تو پیچھے سے ایک شیعہ مجتہد نے آواز دی میں سنیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. ہمارے امام صاحب مڑے، کہنے لگے آپ سنیوں کو مسلمان تو سمجھتے ہیں نا؟ کہنے لگے ہاں میں مسلمان سمجھتا ہوں، لیکن میں انہیں غلط سمجھتا ہوں کہ ان کے عقائد غلط ہیں، تو میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. ہمارے امام نے کہا آئیے آپ نماز پڑھائیے، ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے.
غور کریں، ایک شیعہ نماز پڑھا رہا ہے، دیوبندی اس کے پیچھے کھڑے ہیں، بریلوی اس کے پیچھے کھڑے ہیں، لاہوری احمدی اس کے پیچھے کھڑے ہیں، مسلمانوں کا ہر فرقہ اس کے پیچھے کھڑا ہے. کوئی نہیں کہہ رہا کہ ہم نے نماز نہیں پڑھنی اور یہ ہے وہ ہے اور وہ فلاں ہے. کہیں آپ کو یہ نظارہ نظر آیا ہے؟ میں راول پنڈی تھا تو میں مسجد کے باہر سے میں بلڈنگ کے باہر سے گزر رہا تھا. باہر اسٹول پہ ایک صاحب بیٹھے تھے کلیشنوکوف لے کے. میں بڑا حیران ہوا تو میں نے غور سے دیکھا تو پتا چلا کہ یہ مسجد ہے اور مسجد کا گیٹ سٹیل کا ہے جو بند ہے اور حفاظت کے لیے ایک سٹول پر کلیشنوکوف لے کے ایک چوکیدار بیٹھا ہے اور وہاں بورڈ لگا ہوا ہے. بورڈ کیا لگا ہوا ہے کہ امام صاحب سے شناخت کروائے بغیر کہ آپ ہمارے فرقے کے ہیں آپ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ میں اب کی بات کر رہا ہوں، 2 سال پہلے کی. اس کا مقابلہ کریں 1950s میں ووکنگ میں ہم سارا خرچہ ادا کر رہے ہیں، مسجد ہمارے کنٹرول میں ہے، انتظام ہمارے کنٹرول میں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ آئیے ہر کلمہ وہ مسلمان ہے، آپ نماز پڑھائیے، سب آپ کے پیچھے پڑھیں گے اور سب نے پڑھی. کاش ہمارے بھائی جو ہیں اور دوست جو ہیں انہوں نے صرف ایک یہ اصول جو حضرت صاحب نے قائم کرنا چاہا تھا، صرف یہی ایک اصول، باقیوں کی بات چھوڑ دیں، آپ اس کو قبول کر کے اس کو نافذ کر دیا ہوگا. آج مسلمان 70 سال بعد کہیں سے کہیں ہوتے. میں آپ کو پاکستان کا ایک مسجد کا قصہ سنایا، میں ایک اور مسجد کا قصہ سناتا ہوں. اب ہم صرف یہ دیکھتے تھے کہ ایک انسان ہے وہ بھوکا ہے، اور یہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے پاس ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب گئے. وہ اولین مسلمانوں میں سے تھے جو ڈاکٹر بنے پنجاب میں. ایک زمانے میں لاہور میں 3 ڈاکٹر تھے مسلمان، تینوں لاہوری احمدی تھے. اینی ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب جو تھے حضرت صاحب کے پاس گئے اور کہنے لگے جی میں نے کوالیفائی کیا ہے تو آپ مجھے کوئی نصیحت کریں کہ میں اپنا جو ہے کس طرح پریکٹس کروں. جب تمہارے سامنے کوئی بیٹھا ہو تو کبھی اس خیال کو دل میں نہ لانا کہ اس کا مذہب کیا ہے، اس کا فرقہ کیا ہے. غور کریں اس پہ، کبھی اس بات کو دل میں نہ لانا. صرف خدا کا شکر ادا کرنا، اس کا علاج شروع کرنے سے پہلے خدا کا شکر ادا کرنا کہ تم کتنے خوش قسمت ہو کہ اس نے تمہارے ہاتھ میں وہ ہنر رکھا ہے جس سے تمہیں ایک انسان کی تکلیف دور کر سکتے ہو، اور یہ تمہاری مشعل راہ ہونی چاہیے. اپنی ساری فیکلٹیز، سارے ریسورسز صرف ایک دوسرے کی مدد کے لیے استعمال کرتے، نہ کہ اپنی کوئی برتری یا بڑائی یا یہ چیزیں جو ہیں ان کے لیے. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. ایڈمن صاحب جو ہے انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں کنکلوڈ کر دوں، تو میں صرف 2 یہ لفظ کہتا ہوں. حضرت صاحب جو تھے ان کا دعویٰ مجدد سجاد ہونے کا تھا، اور ان کے ساتھ مل کے کام کرنا، اسلام کی تبلیغ وغیرہ کا یہ احسن ہے چیز، لیکن ان کے دعوے کے انکار سے کوئی کافر نہیں ہوتا.
باقی جنت کون جائے گا جہنم کون جائے گا اس کا فیصلہ خدا تعالیٰ کرے گا، مجھے یہ حق حاصل نہیں۔ السلام علیکم، خدا حافظ اور گڈ بائے۔ محترم شاہد عزیز صاحب، بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ کہ آپ نے رہنمائی فرمائی۔ ایکچولی سر کیا ہے کہ آپ کے بہت زیادہ ماشاءاللہ سیشنز ہوئے ہیں پیور ڈسکشن گروپ میں، اور ایک ٹائم ایسا بھی چلا ہے کہ ویکلی سیٹرڈے کو آپ تشریف لایا کرتے تھے، اور کافی کچھ ہمارے یوٹیوب چینل پہ بھی اویلیبل ہے سر۔ بٹ کیونکہ کافی ٹائم سے آپ کی غیر حاضری ہے، پرسنل پہ رابطہ رہنا ماشاءاللہ بالکل اچھی بات ہے، الگ بات ہے۔ بٹ سر آج آپ کا یہ باتیں سن کے نئے ممبرس کو لیے کافی وہ اینکشیس ہیں وہ، اور بہت سارے سوالات بھیج رہے ہیں، اور کچھ سوالات اس کا اکثر امیر فیصل کو بھی آپ سے کرتے ہیں، بٹ ظاہر سی بات ہے کہ ٹائم اوبلیگیشنز ہوتی ہی ہیں۔ 1 گھنٹہ ہو گیا ہے اور اتفاق سے آج ہمارا شیڈول بھی بہت ہی بزی ہے، اب اس کے بعد بھی بہت سارے پروگرام ہیں سر۔ تو میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ رہے گی کہ جب کبھی بھی آپ دن بھی آپ کی مرضی کا، ٹائم بھی آپ کی مرضی کا سر، پلیز آپ ہمیں ونس ویک تو ایٹ لیسٹ ٹائم دینا شروع کیجئے، تاکہ میں ممبرس کے سوال بھی آپ کے سامنے رکھ سکوں اور اپنے بھی، اور رہنمائی ہو۔ کم سے کم آج اس نیو مسلم امیر فیصل کو یہ تو یقین دہانی کرائی ماشاءاللہ بہت ہی سینئر ممبر آف لاہوری فرقہ شاہد عزیز صاحب نے، جو کہ ماشاءاللہ میرے ہم پیشہ ایڈوکیٹ بھی ہیں اللہ کے فضل سے، کہ ان کو مرزا صاحب کو ماننا کوئی حجت نہیں ہے اور جنت دوزخ کا سوال نہیں ہے، اور لاہوری فرقہ ان کو بے شک مجدد کے طور پہ مانتا ہے، بٹ مجدد کے طور پہ ماننے میں بھی سر میری بھی کچھ سوالات ہیں اور ممبرس کے بھی آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ سے ریکویسٹ رہے گی کہ اگلے سیشن کے لیے ٹائم پرووائڈ کیجیے گا۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔